बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम फिर हाज़िर हैं और हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को, और जो हमारे पे एहसान है उनका पाकिस्तान की शक्ल में। और हमारा मकसद इन सारे प्रोग्रामों में ये है कि आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनके बारे में बताया जाए, आपको फ़ख्र हो कि किस तरह उन्होंने, उनकी जो ज़िंदगी थी वो कितनी शानदार थी, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बचपन, किस तरह उन्होंने जवानी, किस तरह उन्होंने अपना जो वकालत का शोबा था, किस तरह उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी उसको फॉलो किया। आज का हमारा बुनियादी जो मौजू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है, और वो उनके सबसे बेहतरीन दोस्त, उनके एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में, उनकी नज़रियाती असास में जो पार्टनर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके साथ ताल्लुकात के बारे में, इन दोनों लीडर्स के दरमियान में जो मुश्तरक चीज़ें थीं उसके बारे में, और जिस तरह वो एक दूसरे को के सपोर्ट का ज़रिया बने। चूँकि एक राइटर है रैल्फ रसल, उसने ये लिखा है कि पाकिस्तान हैज़ 3 आर्टिकल्स ऑफ फेथ, इस्लाम, जिन्ना एंड इकबाल। तो ये इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन एक अंग्रेज़ राइटर ने लिखा है कि पाकिस्तान की बुनियादी असूल, सबसे बड़ा असूल ज़ाहिर नज़रिया पाकिस्तान है, और उसके बाद जो बुनियादें हैं जो वो मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल हैं। तो मैं बार बार मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करें और उसको सेलिब्रेट करें। जिन्ना साहब 19 साल की ज़िंदगी में, 19 साल की उम्र में बैरिस्टर बन गए थे, और जो लिंकन इन है उसके अंदर जितने भी कानून दान हैं उनमें जिन्ना साहब का नाम सरे फहरिस्त है। इतना बड़ा नाम है कि लिंकन इन जैसा जो इंस्टीट्यूशन है वो उन पे फ़ख्र करता है, और उनकी जो बैरिस्टर और वकालत का स्ट्रगल है वो 50 साल पे मुहित है। व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ प्रोफेशन। कितना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने आप को एज ए सियासतदान और एज ए वकील कंडक्ट किया। बेपनाह बड़े मशहूर ज़माना मुकदमात उन्होंने जीते, और सबसे बड़ा मुकदमा जो उन्होंने जीता वो तो बरसग़ीर के मुसलमानों का मुकदमा था, उनके लिए एक आज़ाद रियासत के क़याम का मुकदमा था, और किस तरह उन्होंने कितने जज्बे से, कितनी हिम्मत से, कितने एविडेंस से, दलाइल से जो है ये मुकदमा मुसलमान के बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए जीता, और उनको एक आज़ाद ममलकत जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रगल से नसीब हुई। और मैं पहले प्रोग्रामों में बताया है कि जिन्ना साहब के वालिद साहब बड़े ही सक्सेसफुल, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन बाद में लेटर स्टेज पे उनका कारोबार बहुत, उसको नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जिन्ना साहब ने उससे भी बड़ा ही बोल्डली, बड़ा ही दिलेरी से उसको फेस किया। ये उनके ज़ाती जो पर्सनल कैरेक्टर है उसकी निशानदेही करता है कि अल्लाह पे यकीन, इत्तेहाद, तंजीम, ईमान, जो उनके बेसिक प्रिंसिपल हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो इसके ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी, ये नहीं कहा कि उन्होंने हमें कहा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी की बुनियाद भी हमारे लिए भी यही रहनुमा असूल तय किए, और अपनी ज़िंदगी के लिए भी यही रहनुमा असूल तय किए। 1900 में ये हुआ कि एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक मैजिस्ट्रेट थे, उनका नाम था PH दस्तूर। तो वो छुट्टी पे चले गए, तो जिन्ना साहब को जो है वो 1900 में मैजिस्ट्रेट के लिए के तौर पे काम करने का मौका मिला। तो आर्जी तौर पे वो मैजिस्ट्रेट रहे, और 6 महीने उन्होंने मैजिस्ट्रेट के तौर पे काम किया,
اور ان کے اس دور میں بھی جو ان کا پرسنل کنڈکٹ تھا، جو ان کی ہمدردی تھی لوگوں کے لیے، جو ان کے فیصلے ہیں، وہ بہت سارے رہنما اصول ہمارے لیے طے کرتے ہیں۔ اور 6 مہینے کے بعد ان کو یہ میجسٹریٹ کی پوزیشن 1500 روپے مہینہ پہ پرماننٹلی مستقل بنیادوں پہ آفر ہوئی۔ اس زمانے میں 1500 روپیہ بہت بڑی تنخواہ تھی، لیکن جناح صاحب ظاہر ہے کہ وہ کوئی سرکاری نوکری میں اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کی جو ویژن تھا یا ان کے جو خیالات تھے یا جو مستقبل کے بارے میں وہ سوچتے تھے، وہ کہیں اس سے کہیں بڑھ کے تھا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ جو پرماننٹ میجسٹریٹ کی آفر تھی حکومت اس وقت کی طرف سے، اس کو قبول نہیں کیا، اور پھر وہ وکالت کے شعبے میں ہی اپنے آپ کو انہوں نے منوایا۔ اور ان کے بڑے بڑے مشہور زمانہ مقدمات ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ایک ان کا وہ فیروز شاہ مہتا کا کیس ہے، جو اس کو کوکس کیس کہتے ہیں، 1908 میں، وہ بڑا مشہور ہے اور انہوں نے جیتا۔ پھر بال گنگلدار تلک کا ایک سیڈیشن کا کیس تھا، اس میں ایکویٹل، یہ بڑے بڑے کیسز میں سے ان کے کیسز جو لکھے جاتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ پھر ان کا ایک اور زندگی کا پہلو جو تھا وہ انسانیت کی خدمت، ہمدردی کے لیے تھی، اور 1910 میں انہوں نے جو مسلمان کمیونٹی تھی بامبے کی، اس کو خط لکھا کہ ایک یتیم خانے کی مدد کے لیے آپ پیسے، وہ خود بھی پیسے دیتے تھے، اور انہوں نے وہ پیسے مسلمانوں کو کہا کہ اس جو یتیم خانہ ہے اس کے لیے آپ ڈونیشنز دیں، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ڈونیشنز بھی جمع ہوئیں۔ تو یہ میں چند چیزیں ان کے ایز اے قانون دان، ان کا ایز اے پالیٹیشین، ان کا جو ہے وہ وکالت کے جو کیسز تھے، میجسٹریٹ کے طور پہ کام کیا، تو یہ چند چیزوں کو میں نے دہرایا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور اب ہم اقبال کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں گے۔ جی ناظرین، تو اب ہم جو میرا بھی بہت پسندیدہ ٹاپک ہے اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گا، وہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی دوستی، ان کا پروفیشنل تعلق، اور ان دونوں کا کیا کردار تھا، اور ان دونوں کا کمبینیشن کتنا زبردست تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلہ جو اللہ کا تھا ان دونوں کو اس طرح اکٹھا کرنا، ان کو ملانا، چونکہ ہم سب سمجھتے ہیں، ہمیں سب کو علم ہے کہ پاکستان کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی فارم میں نظر آئی۔ تو ان دونوں کی دوستی، ان دونوں کا تعلق، ان دونوں کا کمبینیشن یہ بہت ہی اہم تھا، اور شاید بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ کردار تھا پاکستان کو بنانے میں، اور میرے خیال میں 3 جو لوگ تھے ان کا سب سے بڑا بنیادی کردار ہے۔ ایک تو سر سید احمد خان، جو علی گڑھ موومنٹ ہے، اس کا بڑا رول ہے پاکستان، قیام پاکستان کے لیے، اور علی گڑھ کی جو موومنٹ تھی اس کا سٹارٹ ہونا، اور سر سید احمد خان کا کردار مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، ان کے لیے تعلیمی ادارہ بنانا، پھر اس کو لیٹر آن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور اس نے بھی بنیادیں فراہم کی پاکستان کو بننے کے لیے۔ تو علی گڑھ موومنٹ کا بہت کردار ہے، سر سید احمد خان کا بہت کردار ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ، اور پھر مسلم لیگ میں بالخصوص جو علامہ محمد اقبال، جو کہ جنہوں نے خواب پاکستان کا دیکھا، اور جنہوں نے جس کی تعبیر حضرت قائد نے کی، تو ان دونوں کا جو قدرت کی طرف سے ملنا اور یہ کمبینیشن بہت ہی زبردست تھا۔ آج اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ان کے آپس میں خطوط بھی ہیں، ان کے آپس میں ملنا ہے، بات کرنا ہے، اور ہم سب کو علم ہے کہ جو 2 قومی نظریہ ہے اس کے طرف لانا جناح صاحب کو، اس میں بڑا کردار علامہ محمد اقبال کا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ریلف رسل نے یہ کہا تھا کہ 3 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں پاکستان کے لیے، جو اسلام ہے، جو بنیادی اصول ہے، جس کی بنیاد پہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال بالکل کلیئر تھے کہ یہ ریاست
کی بنیاد کیا ہوگی؟ اسلام ہوگا، اور ریاست کے بنیادی اصول جیسے یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے، یہ ایک فلاحی ریاست ہوگی، اور اس ریاست میں مسلمانوں کا اور اس میں ریاست میں رہنے والے اقلیتوں کے کیا حقوق ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان میں مماثلت کیا تھی، کامنالٹیز کیا تھیں، مشترک چیزیں کیا تھیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے جو کہ بنیادی جو بر صغیر کے مسلمان خاندان تھے، بڑے بڑے خاندان تھے، رؤسا تھے، نواب تھے، جو پولیٹیکل جو فیملیز تھیں ان سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور جو پڑھے لکھے فیملی ہے ان سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ دونوں جو مسلمانوں کی روایتی جو نواب تھے یا بزنس مین تھے یا پالیٹیشنز تھے یا جو یہاں پہ اسٹیبلش گھرانے تھے ان سے ان کا تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک اپر مڈل کلاس کاروباری اور تعلیمی علامہ صاحب کا جو خاندان تھا ان کا، اور قائد اعظم کا بھی کاروباری اور تعلیمی خاندانوں سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ دونوں ہی ایک ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کے پروڈکٹ تھے، جو اس وقت کا ایک ماڈرن تعلیمی نظام تھا، اس میں دونوں یہ پڑھے، اور یہ جو ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم تھا اس وقت بر صغیر میں رائج، اس کا دونوں پروڈکٹ تھے۔ اس کے بعد ایک اور جو ان کے درمیان میں کامنالٹی تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں کو ملک سے باہر پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور دونوں ہی بڑی ینگ ایج میں ملک سے باہر جو یورپ پڑھنے کے لیے گئے، اور یہ بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا جو دونوں کو حاصل ہوا۔ سو دونوں کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی تقریباً ملتا جلتا تھا، اور دونوں کا جو یہ یورپ جانے کا، ارلی یورپ جانے کا اور وہاں پہ پڑھنے کا اور وہاں پہ تربیت حاصل کرنے کا، وہاں پہ سیکھنے کا، آپ کو پتہ ہے کہ علامہ صاحب کا جو شاعری اور لٹریچر اور اس میں جو کردار ہے وہ بر صغیر میں کیا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے پوئٹ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے شاعر سے، اور فلسفی جو ان کی تھنکنگ ہے اس کے بارے میں بھی ابھی ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت تو ہم ان کی جو کمیونلٹیز ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی ایک روایتی مسلمان گھرانوں سے ان کا تعلق نہیں تھا، دونوں ہی ارلی ایج میں یورپ چلے گئے، اور ان کا یورپ کے اندر جو رول تھا وہ پڑھنے کا اور سیکھنے کا وہ ان کو موقع ملا، دونوں کو ہی ارلی ینگ بالکل نوجوانی میں چلے گئے۔ تو یہ دونوں کا ایک کامن ایکسپیرینس تھا کہ باہر جا کے پڑھنا اور سیکھنا۔ تیسرا ان کا کامن جو دونوں ہمارے جو عظیم قائد ہیں، لیڈرز ہیں، ان کا یہ تھا کہ یہ دونوں نے ارلی جو ان کا کیریئر ہے اس میں سرکاری نوکری بھی کی۔ تو یہ بھی ایک تجربہ، سرکاری نوکری کرنا بھی زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے، اور بہت کچھ بندہ سیکھتا ہے، اور سرکار کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں سیکھتا ہے۔ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جناح صاحب نے بھی کچھ عرصہ میجسٹریٹ کے طور پہ کام کیا، علامہ صاحب نے بھی جو ہے وہ پڑھایا، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور وہ ان دونوں کو اپنے ارلی کیریئر میں گورنمنٹ سرونٹ ہونے کا اتفاق بھی ہوا۔ تو یہ بھی ایک کامن تجربہ تھا جو ان دونوں نے حاصل کیا، اور دونوں پولیٹیکلی ایکٹیو تھے، اور دونوں ممبر آف پارلیمنٹ بھی الیکٹ ہوئے۔ تو یہ چوتھی کامنالٹی تھی۔ تو پارلیمنٹ، ایک تو پالیٹکس، اور پالیٹکس میں ظاہر ہے کہ دو قومی نظریہ کے بارے میں بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں، اور لیکن دونوں کو ابھی ہم کامن جو تجربات ہیں ان کے کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، ایجوکیشن ان کی جو ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کا پروڈکٹ تھے، ویسٹ میں جا کے پڑھنے کا ینگ ایج میں دونوں کو اتفاق ہوا، اور پھر دونوں کو حکومت کے لیے، گورنمنٹ اس وقت کی حکومت کے لیے کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ تو یہ وہ ساری جس طرح آپ دیکھتے ہیں
کہ کیسے ایک عظیم قائد مختلف تجربات کے طور پہ، لیکن یہ صرف تجربات سے آپ نہیں سیکھتے، آپ کو محنت ہونی چاہیے، آپ کی ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے، آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے، اور آپ کو دنیا کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو اگر انسان محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور ان دونوں لیڈرز کی جو محنت ہے وہ تو اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ تو اتنا عظیم پروڈکٹ ہے کہ آج بھی دنیا کے مسلمان پاکستان کی ریاست پہ فخر کرتے ہیں، اور اس ریاست کا قیام ایک معجزہ ہے اور اتنا بڑا کام ہے جو کہ شاید انسان کی تاریخ میں جو بہت بڑے بڑے مقاصد لوگوں نے حاصل کیے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اس وقت کی جو انگریز حکمران تھے، اس وقت کے جو ہندو کانگریس کے لیڈر تھے جو اکثریت میں تھے، وہ سب چاہتے تھے کہ برصغیر آزاد تو ہو، لیکن کوئی بھی ہندو لیڈرشپ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو۔ لیکن ان دو لوگوں کا یہ بنیادی طور پہ یہ خواب جو علامہ صاحب نے دیکھا اور پھر اس کو میٹیریلائز جناح صاحب نے کیا، تو یہ ان کا ایک جو ہے اچیومنٹ تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ جو انڈین نیشنلزم تھے، برصغیر کی نیشنلزم، دونوں شروع میں اس کے اوپر بلیو کرتے تھے، اور پھر دونوں نے جو ہے وہ مسلمان نیشنلزم کی طرف جو ہے وہ بلیو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ان کی کامن ہیں۔ ابھی ہم مزید علامہ صاحب اور جناح صاحب کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم کامنالٹیز کی بات کر رہے تھے، اور ایک اور ان کی بہت ہی بنیادی جو کامنالٹی تھی وہ تھی کہ یہ دونوں سمجھتے تھے کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، ڈیزاسٹرس ہے۔ دونوں کا جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر فرم بلیو تھا، وہ خلافت موومنٹ کے حق میں نہیں تھے۔ تو یہ چند جو کامنالٹیز تھیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ڈفرنس کی بات کریں تو اقبال مسلم نیشنلسٹ تھے اور جناح صاحب نیشنلسٹ مسلم تھے، تو یہ تھوڑا سا ان میں بنیادی طور پہ نظریاتی جو ہے وہ فرق تھا کہ دونوں، لیکن جو خلافت موومنٹ کے اوپر دونوں کا بہت ہی زیادہ اتفاق تھا کہ یہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور علامہ صاحب کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، جو ان کی عظمت ہے، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ علامہ سر محمد اقبال پوری مسلم دنیا میں اور پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان، ایران، ترکی، ادھر ان کے بہت زیادہ چاہنے والے لوگ ہیں، ان کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی شاعری۔ علامہ محمد اقبال کے اوپر 7,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں، اور 35,000 سے زیادہ جو ہیں وہ ریسرچ آرٹیکلز لکھے گئے ہیں۔ تو آپ یہاں سے کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی کی۔ اقبالیات ایک شعبہ بن کے جو ہے وہ ایک شعبہ ہے، ایک ڈسپلن ہے آف لرننگ۔ تو ایک جیسے میں نے کہا کہ پالیٹکس میں، لاء میں، لیڈرشپ میں ایک بے مثال جو کردار ہے وہ قائد اعظم محمد جناح کا ہے، اسی طرح فلسفے میں، پوئٹری میں، لٹریچر میں، پھر ابھی ہم بات کریں گے فزکس میں، میٹا فزکس میں۔ تو علامہ صاحب تو ایک ایسے درویش صوفی تھے جو کہ مستقبل کی پریڈکشن بھی کر سکتے تھے۔ ہی کوڈ سی بیہانڈ، وہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے تھے، اور بہت ساری ان کی جو پریڈکشنز تھیں وہ بعد میں صحیح ثابت ہوئیں۔ تو یہ دونوں کا پھر جو کمبینیشن تھا وہ ہی پاکستان کے لیے، پاکستان بننے میں اس کا سب سے بڑا کردار ہے۔ تو انہوں نے، علامہ صاحب نے ہی
پاکستان کا خواب دیکھا، یہ دو قومی نظریے کے اوپر بڑا سٹرونگلی بلیو کرتے تھے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے کنونس کیا، اور ان کو اس بات کا علم تھا. یہ ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی نہرو، اور جب علامہ صاحب بیمار تھے تو نہرو لاہور آیا، اور اس نے تیمارداری کے لیے ایک پنجاب کا مسلمان جو لیڈر تھا، وہ ہوسٹ تھا ان کا تو وہ وہاں علامہ صاحب کے گھر نہرو پوچھنے گیا، اور جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے وہ زمین پہ بیٹھ گئے، اور اس نے وہی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ آپ جتنا بڑا فلسفی، آپ جتنا بڑا تھنکر، آپ جتنا بڑا پوئٹ، آپ جتنا جو پڑھا لکھا انسان، آپ کو ہونا چاہیے مسلمانوں کا لیڈر. محمد علی جناح تو آپ جتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو علامہ صاحب نے بڑا ان کو زبردست طریقے سے جواب دیا کہ وہ میرا لیڈر ہے، میرے جیسے پڑھے لکھے، میرے جیسے بڑے آدمی کا لیڈر جو ہے وہ محمد علی جناح ہے. تو نہرو کی تمام تر یہ کوششیں کہ وہ ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کرے، وہ کامیاب نہیں ہیں. تو اس موقع پہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی سناتا جاؤں کہ جب علامہ صاحب کی طبیعت خراب تھی تو جناح صاحب بھی تیمارداری کے لیے لاہور تشریف لائے، اور جب وہ لاہور تشریف لائے تو علامہ صاحب چونکہ کافی ان کی طبیعت خراب تھی، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو ریسیو نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو کہا کہ قائد آ رہے ہیں، ان کو آپ دروازے سے ریسیو کر کے تو میرے کمرے میں لائیں. تو جب قائد آئے تو جاوید اقبال کو انہوں نے پیار کیا، اور انہوں نے سوال کیا انگریزی میں کہ تم مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں. تو جاوید اقبال خاموش رہے، اور چونکہ وہ ظاہر ہے قائد کی جو لیڈرشپ تھی ان کے سامنے بولنا، اور جو کچھ بھی جاوید اقبال نے سنا ہوگا اپنے والد سے، تو وہ ان کو ہمت نہیں پڑی کہ وہ قائد کو جواب دے سکیں. تو جب قائد اندر تشریف لائے تو وہ علامہ صاحب نے اٹھ کے بیٹھے اور قائد کو بیٹھنے کا کہا، اور بات چیت شروع ہوئی. تو قائد نے علامہ صاحب کو کہا کہ جاوید از شائے، یہ شرمیلا ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تم مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اب آپ ذرا غور کریں، اور ہماری قوم کے لیے بھی یہ لیسن ہے، یہ سبق ہے، ان دو عظیم لیڈرز کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ، گفتگو، عزت، اور ہمیں بھی اپنے دوستوں پہ اور عزت کیسے کرنی چاہیے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے بتا سکتا ہے کہ میں مستقبل میں کیا بننا چاہتا ہوں. یہ تو اپنے قائد کا حکم سننا چاہتا ہے کہ مجھے قائد بتائیں کہ مجھے مستقبل میں کیا بننا چاہیے. تو جناح صاحب ہنسے اور انہوں نے کہا کہ اس کو مستقبل میں وکیل بننا چاہیے. تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ احترام کا رشتہ ہے جو کہ جناح صاحب اور علامہ محمد اقبال کے درمیان تھا. اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا، جناح صاحب نے اس کو میچور کیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے فاؤنڈر اور فادر دونوں نے مل کے، ایک فاؤنڈر تھا ایک فادر تھا، جس کا نظریاتی اساس تھی پاکستان بننا، اور پھر اس کا ایکچولائز کرنا، اس خواب کی تعبیر کرنا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خاصہ تھا. علامہ صاحب، میں نے جیسے کہا کہ وہ فزیکل بھی تھے، وہ میٹا فزیکل بھی تھے، وہ ما بین الطبیعات، اس کو میٹا فزکس کو کہتے ہیں. وہ صوفی تھے، وہ مستقبل کے بارے میں دیکھ سکتے تھے، پریڈکٹ کر سکتے تھے. وہ ولی تھے، اور ان کا بہت ساری پریڈکشن بعد میں جو ہیں وہ مستقبل کے بارے میں وہ صحیح ثابت ہوئیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے وکیل تھے، بہت بڑے قانون دان تھے، بہت ادب، بہت لٹریچر، ہسٹری اس کے بارے میں جانتے تھے. تو یہ دونوں کا جو کمبینیشن تھا یہ اتنا زبردست ہوا کہ اس کے نتیجے میں ریاست پاکستان کا قیام عمل میں آیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی جو سٹرگل تھی، اور 1938 میں علامہ محمد اقبال کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد بالکل یہ جیسے
ہم ایک ریس میں بیٹن ہیں تو یہ بیٹن پھر جناح صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس کو ریس کی تکمیل تک جو وہ پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ میٹا فزکس پہ بیلیو کرتے تھے، یا وہ تھے میٹا فزکس، یا وہ مستقبل کے بارے میں پریڈکشن کر سکتے تھے۔ ان کی ایک پریڈکشن چائنا کے بارے میں تھی 1947 کے 2 سال بعد۔ یہ علامہ صاحب کی پریڈکشن تھی کہ چائنیز قوم آزاد ہوگی، اور 1949 میں چائنیز قوم آزاد ہوئی۔ اور یہ علامہ صاحب کی اور بھی بہت ساری جو چائنیز ریولوشن تھا اس کے بارے میں جو ہے وہ ان کی پریڈکشن کامیاب ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایران کی جو 1979 میں جو ایران کے اندر انقلاب ایران آیا، جس کو کہ خمینی صاحب نے لیڈ کیا، تو یہ بھی پریڈکٹ علامہ سر محمد اقبال کر چکے تھے۔ اور جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان ہوئی، اور اس میں حضرت قائد نے بہت زیادہ علامہ صاحب کو یاد کیا۔ ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ جب مسلمان ریاست کا قیام عمل، یہ ہے سب سے اہم جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو خراج عقیدت جناح صاحب نے پیش کیا علامہ محمد اقبال کو، وہ یہ تھا کہ وہ میرے ایک عظیم دوست تھے، وہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، وہ مسلمانوں کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن تھے، وہ رہنما تھے، وہ لیڈر تھے، اور جب سب لوگ مایوس تھے تو وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے، اور انہوں نے ہمیں وہ راستہ دکھایا جس راستے کے نتیجے میں قرارداد پاکستان عمل میں آئی۔ لیکن میں آخری بات آپ کے پروگرام کی کلوزنگ کے اوپر، جو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک فخر کا مقام ہے، کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کی ریاست کا قیام عمل میں آ جائے اور مجھے یہ چوائس دی جائے کہ میں مسلمانوں کی ریاست کا حکمران ہوں یا علامہ اقبال کے کام پہ ریسرچ کروں اور اس کو پڑھوں، تو میں علامہ اقبال کے کام پہ ریسرچ کرنا، پڑھنا اور اس کی تدریس کرنے کو فوقیت دوں گا مسلمان ریاست کے حکمران بننے سے۔ تو یہ وہ محبت تھی، یہ وہ عقیدت تھی، یہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے نتیجے میں ان دونوں نے 1940 میں جو قرارداد پاکستان ہوئی اور 2 قومی نظریہ، اور پھر 40 سے 47 تک کی جو سٹرگل ہے، جو کہ اس خواب کی تعبیر ہوئی 1938 میں جب انتقال ہوا حضرت علامہ اقبال کا، تو جناح صاحب نے بہت ہی عظیم الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کے سب سے بڑے عظیم لیڈر تھے، وہ میرے دوست تھے، وہ فلسفی تھے، اور وہ مسلمانوں کے لیے امید کی کرن تھے، اندھیرے میں روشنی تھی، اور ہمیشہ اپنے نظریات اور اپنی تھنکنگ، اپنے فلسفے پہ وہ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ تو آج کہ اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم سب پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے دعا گو ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے درمیان آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔